अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नाम से ही ज़ाहिर है कि वेलनेस एट वर्क प्लेस। इसका दूसरा मतलब है वेलनेस एट वर्क प्लेस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया, हम ये पहले देखते हैं। यूएसए में 1908 में हैरी, जिसकी एज 16 ईयर्स थी, मशीन फैक्ट्री में एक मशीन में आ गया और उसका बाजू और शोल्डर तक जो है वो उसमें चीर पड़ गया और साथ उसकी जो लेग थी वो टूट गई और उसको इसके बदले में कोई कंपनसेशन जो है पेड नहीं की गई। तो इससे जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का कंसेप्ट जो है वो आया। हम इसकी डिफिनेशन की तरफ आए तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ should aim at the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations. ऑक्यूपेशन हेल्थ जो है उसका मकसद हेल्थ की प्रमोशन, मेंटेनेंस है हाईएस्ट डिग्री पे फिज़िकली, मेंटली और सोशल वेलबींग जो है वर्कर्स की तमाम ऑक्यूपेशंस में। The prevention among workers of departure from health caused by their working condition, और वर्कर्स की हेल्थ को प्रिवेंट करना है जो वर्किंग कंडीशंस जिनकी वजह से हेल्थ को नुकसान होने का ख़तरा हो। द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन देयर एम्प्लॉयमेंट फ्राम रिस्क रिजल्टिंग फ्राम फैक्टर्स एडवर्स टू हेल्थ, और वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है उन रिस्क फैक्टर से जो कि उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे डिफिनेशन की तरफ जाएं तो द प्लेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर्स इन एन ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट अडॉप्टेड टू हिज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट। मेंटेनेंस वर्कर्स की जो है वर्क प्लेस पे उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस, ऐसा ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो अडॉप्ट करवाना जिसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली दोनों जो है वो प्रोटेक्ट रहें। टू समराइज द अडॉप्टेशन ऑफ वर्क टू मैन एंड ऑफ ईच मैन टू हिज जॉब। इस तरह इसको समराइज किया जाए तो अडॉप्टेशन है वर्क टू मैन एंड ऑफ ईच मैन टू हिज जॉब। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है उसकी डिफिनेशंस ख़त्म हो गई। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएँ तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट है द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी। वर्कर्स की हेल्थ को मेंटेन करना और उसको प्रमोट करना, और वर्किंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना। सेकेंड है द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वर्क टू बिकम कंड्यूसिव टू सेफ्टी एंड हेल्थ, और वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना और उसको साजगार बनाना जिसमें वर्कर की सेफ्टी और उसकी हेल्थ मेंटेन रह सके हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्किंग कल्चर इन द डायरेक्शन विच सपोर्ट हेल्थ। वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ऐसा वर्किंग कल्चर जो है डेवलप करना जो कि वर्कर की हेल्थ को सपोर्ट करे एंड सेफ्टी एट वर्क, और काम की जगह पे वर्क प्लेस पे सेफ्टी प्रोवाइड करे एंड इन डूइंग सो ऑल प्रोमोट्स अ पॉजिटिव सोशल क्लाइमेट, और
ایک پازیٹیو سوشل کلائمیٹ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے ورک پلیس پہ، اینڈ اسموتھ آپریشن اینڈ میں انہینس دا پروڈکٹیوٹی آف دا انڈرٹیکنگ، اور اسموتھ آپریشنس کے ذریعے پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو انہینس کیا جائے۔ یہ تھے آبجیکٹیوز آکوپیشنل ہیلتھ کے۔ اب ہم آکوپیشنل ہیزرڈس کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے آکوپیشنل ہیزرڈس ہوتے ہیں جو کہ ورکرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں ورک پلیس پہ۔ ہیزرڈس کا مطلب ہے پوٹینشیل رسک، جو کہ کسی بھی آکوپیشن کی وجہ سے انسان کی ہیلتھ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے ورکرز کی ہیلتھ کو۔ تو یہ 5 قسم کے آکوپیشنل ہیزرڈز ہیں۔ فرسٹ جو ہے فزیکل ہیزرڈ، سیکنڈ کیمیکل ہیزرڈز، تھرڈ جو ہے بایولوجیکل ہیزرڈز، میکینیکل ہیزرڈز اینڈ سائیکولوجیکل ہیزرڈز۔ یہ آگے ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں گے کہ فزیکل ہیزرڈز کیا ہیں، کیمیکل ہیزرڈز کیا ہیں، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے۔ تو یہ 5 کے 5 ہیزرڈز کو ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اب فزیکل ہیزرڈز کو ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل ہیزرڈز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ فزیکل ہیزرڈز میں ہیٹ اینڈ کولڈ، سیکنڈ نمبر پہ ہے لائٹ، نوائز، وائبریشن، الٹرا وائلٹ ریڈیشن، آئونائزنگ ریڈیشن۔ یہ فزیکل ہیزرڈز ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ کے ذریعے کیسے نقصان پہنچتا ہے ہیلتھ کو، کولڈ کے ذریعے کیسے، لائٹ، نوائز، وائبریشن، الٹرا وائلٹ ریڈیشن کیسے نقصان دہ ہوتی ہیں انسان کی صحت کے لیے، اور آئونائزنگ ریڈیشنز جو ہیں کہ کیسے انسان کی صحت کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہیٹ جو ہے ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہے انسان کی ہیلتھ کو، جیسے کہ برن ڈائریکٹ جو ہے جلا دیتی ہے ہیومن باڈی کو۔ ہیٹ ایگزیگیشن مطلب گرمی کی وجہ سے جو تھکاوٹ فیل ہوتی ہے ہیٹ کی وجہ سے۔ اور تھرڈ جو ہے ہیٹ سٹروک ہوتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے، ہیٹ کریمپس جو ہیں ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جب انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو انسان کی کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، ڈکریزڈ ایفیشنسی ہوگی، اور فٹیگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ اور جو اس کے علاوہ انہینسڈ کرتا ہے ایکسیڈنٹ ریٹ کو۔ ہیٹ جو ہے اگر ایکسیسو اماؤنٹ میں ہو انوائرمنٹ میں تو اس سے یہ سارے انسانی صحت کو نقصان پہنچتے ہیں۔ اب کولڈ کی طرف آ جائیں تو جو زیادہ سردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یہ آپ کو پکس میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ اس کی کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کولڈ کی وجہ سے کیلیبلنس جو ہے ڈیزیز ہے، جیسے کہ سردیوں میں جلد کا پھٹنا، جب سردی ہوتی ہے تو جلد جو ہے وہ پھٹتی ہے۔ اور سیکنڈ جو ہے اریتھروسائنوسس جو باڈی لمب جو ہوتے ہیں ان کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے لو ٹمپریچر کی وجہ سے۔ اور ایمرجن فٹ مطلب پیروں کا سوج جانا، زیادہ سردی کی وجہ سے جو ہے پیروں کی انگلیاں، پیر جو ہیں وہ سوجن ہو جاتی ہیں ان کے اوپر۔ فروسٹ بائٹ ایز اے ریزلٹ آف کیوٹینیس، فروسٹ بائٹ جو ہے یہ پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے، جب ٹمپریچر جو ہے فریزنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے اور فریز ہو رہا ہوتا ہے تو اسکن کے انڈر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں،
اور پھر فروسٹ بائٹ جو ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے. جس طرح یہ اس میں کارگر میں وہاں پہ آرمی کے فوجی رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو یہ ڈیزیز زیادہ تر ان کو ہوتی ہے کیونکہ وہاں وہ برف ہی پڑی رہتی ہے اور اس میں وہ رہتے ہیں, تو ان کے پیر جو ہیں اس طرح سے فروسٹ بائٹ ہو جاتے ہیں. یہ اسکن سے لے کے اندر کی ٹیشوز تک سب فریز ہو جاتے ہیں. اور کولڈ کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں اس میں ہے ویزو کنسٹرکشن. انسان کی وینس جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جنرل ہائپوتھرمیا, جیسے جنرل جو ہے انسان کو جسمانی طور پہ سردی کا لگنا, سردی لگتی ہے جب سردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ سب جو ہے کولڈ کے سائیڈ افیکٹس ہیں. جیسے کہ پچھلی سلائیڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہیٹ کی وجہ سے کیا کیا ڈیزیزز ہوتی ہیں, کیسے انسان افیکٹ ہوتا ہے, اس طرح سے کولڈ سے کیسے افیکٹ ہوتا ہے وہ ہم نے سلائیڈ پہ دیکھا. اب ہم تھرڈ نمبر پہ لائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ لائٹ کی وجہ سے انسانی صحت جو ہے وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے. پیور ایلیمنیشن کے افیکٹس جو ہیں ایکیوٹ افیکٹس میں آئی اسٹرین ہے, ہیڈک ہے. لائٹ کم ہو تو پھر ہیڈک اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا اگر اس میں آپ کام کر رہے ہوں. آئی پین, آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. لیکریمیشن مطلب آنسوؤں کا بہنا, آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. یہ آئس کے اوپر جو ہے لائٹ کی وجہ سے جو افیکٹ پڑتا ہے. اور کنجیشن اراؤنڈ دا کارنیا, کارنیا کے اراؤنڈ جو ہے وہ کنجیشن ہو جاتی ہے. اور آئی فٹیک, آنکھیں تھک جاتی ہیں اس لائٹ کی وجہ سے, آنکھوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے. دا کرونک افیکٹس آن ہیلتھ انکلوڈ مائنر نیسٹگمس. کرونک افیکٹ جو ہیں اس کے لائٹ کے آنکھوں پہ جو پڑتے ہیں ان کی وجہ سے آنکھیں اس طرح سے پھڑکتی رہتی ہیں جیسے وہ پھر ایک اس میں بیلنس میں نہیں رہتی. نیکسٹ جو ہم دیکھیں تو نوائز کی وجہ سے, نوائز کیسے افیکٹ کرتا ہے انسان کی صحت کو. دو طرح سے نوائز جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے انسانی صحت کو. فرسٹ جو ہے آڈیٹری افیکٹس ہوتے ہیں اور سیکنڈ جو ہے وہ نان آڈیٹری افیکٹس. آڈیٹری افیکٹس میں ہم دیکھیں تو زیادہ شور کی وجہ سے انسان کی ہیئرنگ کے اوپر بیڈ افیکٹس پڑتے ہیں. یا تو وہ ٹیمپریری طور پہ لاس ہو جاتی ہے ہیئرنگ, یا پرمنٹ جو ہے وہ اس کا ہیئرنگ لاس ہوتی ہے. جیسے کہ مشینوں میں, کارخانوں میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اس کے شور کی وجہ سے, مشینوں کے شور کی وجہ سے جو ان کے آڈیٹری افیکٹس پڑتے ہیں ورکرز کے کانوں پہ, وہ ٹیمپریری اور پرمنٹ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. اور اگر ہم نان آڈیٹری افیکٹس کی طرف دیکھیں تو اس میں نروسنس ہوتی ہے, انسان نروس ہوتا ہے زیادہ شور ہو, یا اس میں فٹیک ہوتی ہے, تھکاوٹ سی ہوتی ہے شور والے ماحول میں. انٹرفیئرنس ود کمیونیکیشن بائی اسپیچ, آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, انٹرفیئر کرتی ہے اس کے درمیان میں نوائز. آپ کوئی بھی اسپیچ کرنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو شور کی وجہ سے, اکثر شادیوں میں جب یہ شور شراب ہوتا ہے نا اس میں پتہ چلتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے مشینروں کا جو کام ہوتا ہے, مشینری کی جو آواز ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے سے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور ڈیکریزڈ ایفیشنسی, اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا جو ایفیشنسی ہے وہ ڈیکریز ہونے لگ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ انووینس مطلب یہ تکلیف دیتی ہے انسان کو. زیادہ شور جو ہوتا ہے یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے. یہ نوائز کے افیکٹس آ گئے انسانی صحت پہ. اب ہم آگے وائبریشن کی طرف آتے ہیں کہ وائبریشن کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں ہیومن ہیلتھ پہ.
ایکسپوئر ٹو وائبریشن میں آلسو پروڈیوس انجریز. اگر آپ کا ایکسپوئر وائبریشن کو ہو تو یہ بھی انجریز جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. کس چیز کی انجریز؟ آف دا جوائنٹس آف دا ہینڈ کے جوائنٹس کی، ایلبو اینڈ شولڈرس، ہینڈ ایلبوز اینڈ شولڈر جوائنٹس کی انجریز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں وائبریشن کے ذریعے. اچھا، الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہیں ان کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ اس میں جو ہے جو کون کون سی ڈیزیزز ہیں، یہ کنجکٹائیوٹس ہوتا ہے، کنجکٹائیوا جو ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور کیراٹائٹس ڈیزیز اس میں ہوتی ہے. کیراٹائٹس مطلب فرنٹ آئی پارٹ جو ہوتا ہے آنکھ کا، وہ انفلیم ہو جاتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے. یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہیومن ہیلتھ پہ. اب ہم آیونائزنگ ریڈیشن کی طرف آئیں تو آیونائزنگ ریڈیشن کیسے جو ہے وہ ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے؟ دا ریڈیشن ہیزرڈس کمپرائز جینیٹک چینجز. اس کی وجہ سے جینیٹک چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں اور مال فارمیشن ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے یہ ایکس ریز اور یہ وہ ریڈیشن ان میں یہ یوز ہوتی ہیں. تو اس کی جو ہے اس کی وجہ سے جیسے جو لوگ ایکس رے لیتے ہیں پیشنٹس کے، تو وہ ان کو پھر ان سے پرابلم جو ہے آتا ہے. اور یہ جو ریڈیشن ہوتی ہیں یہ کینسر بھی کاز کرتی ہیں، لیکیمیا، اور لیکیمیا جو ہے اس سے کاز ہوتا ہے. اور ڈپلیشن مطلب افسردگی، انسان کا موڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، انسان افسردہ رہتا ہے آئونائزنگ ریڈیشنز کی وجہ سے. السریشن جو ہے، السرز جو ہیں وہ بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹیریلٹی مطلب بانجھ پن آتا ہے، انفرٹیلیٹی کاز کرتا ہے یہ ریڈیشن انسان کے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ. اور ان ایکسٹریم کیسز ڈیتھ. اور اگر یہ جو ایکسٹریم کیسز میں جو ہے اس کی وجہ سے آئونائزنگ ریڈیشن کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ تھے سائیڈ ایفیکٹس آئونائزنگ ریڈیشن کے. اب ہم کیمیکل ہیزرڈس کی طرف آئیں تو کیمیکل ہیزرڈس جو ہیں ان میں 3 ہیزرڈس لوکل ایکشن ہیں، اور سیکنڈ جو ہے انجیشن ہے، تھرڈ انہیلیشن ہے. تو اب آگے ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ لوکل ایکشن کیا ہے، انجیشن کیا ہے، اور انہیلیشن جو ہے وہ کیا ہے، یہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں انسان کی صحت کو. کیمیکل ہیزرڈس جو ہیں ان میں لوکل ایکشن میں ڈرماٹائٹس ہے، یہ اسکن کی ڈیزیزز ہیں. ڈرماٹائٹس، ایگزیما، السرز، کینسر بائی پرائمری ایریٹنٹ ایکشنز، یہ ساری جو ہے یہ لوکل ایکشنز جو ہیں یہ ساری اسکن کی ڈیزیزز ہیں چاروں کی چاروں. یہ کیمیکل ہیزرڈس ہیں جو کیمیکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا آکوپیشن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تو یہ اس کی وجہ سے یہ اسکن کی ڈیزیزز جو ہیں وہ کاز ہوتی ہیں. اب انہیلیشن، اگر آپ کا اس طرح کا کام ہے جیسے پکچر میں نظر آ رہا ہے، آپ کو آکوپیشن یہ اس طرح کیمیکل کے ساتھ ہے، تو آپ کیا انہیل کرتے ہو، جب کام کرتے ہو تو انہیل کرتے ہو ڈسٹ کو، اس سے ریلیز ہونے والی گیسز کو، میٹلز اینڈ دیئر کمپاؤنڈز. اور جتنی میٹلز اور اس کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ سب جو ہے انسان انہیل کرتا ہے. پھر اس کو رسپائریٹری پرابلمز جو ہیں اس کی وجہ سے، کیمیکل ہیزرڈس کی وجہ سے رسپائریٹری پرابلمز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. کیمیکل ہیزرڈز میں ڈسٹ جو ہے، ڈسٹ ہے، ڈسٹ انہیل کر جاتا ہے انسان. ڈسٹ آر فائنلی ڈیوائڈڈ سالڈ پارٹیکلز وتھ سائز رینجنگ فرام. ڈسٹ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے سالڈ پارٹیکلز میں، جس میں ڈفرینٹ سائز اس کے رینجنگ بتائی گئی ہے. یہ 0.1 to 150 مائکرونز جو ہیں یہ ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. ڈسٹ پارٹیکلز لارجر دین 10 مائکرونز سیٹل ڈاؤن فرام دا ایئر ریپیٹڈلی. اگر ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ 10 مائکرون سے بڑے ہوں تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں ایئر کے ساتھ.
indefinitely particles smaller than 5 microns, اور اگر 5 microns سے smaller particles ہوں are directly inhaled into the lungs. تو وہ کیا ہوتا ہے, سانس لینے سے ڈائریکٹلی انسان جو ہے وہ انہیل کر جاتا ہے, اور انہیل کرتا ہے تو وہ لنگز میں چلے جاتے ہیں, and are retained there and is mainly responsible for pneumoconiosis. تو جب یہ لنگز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ ریٹین ہو جاتے ہیں, تو وہ اس سے انسان کو نیموکونوسس جو ہے ڈیزیز ہوتی ہے, یہ ڈسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے. تو اس لیے جن لوگوں کا کام مشینوں کے ساتھ فیکٹریز میں اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ڈسٹ پارٹیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, ان کو یہ نیموکونوسس ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے سائز آف ڈسٹ, جو پیچھے جو ہے سلائیڈ پہ یہ بتایا گیا کہ کتنے سائز کے ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. مائکرون 10.5 مائکرون جو ہیں ریسپائریٹری ٹریکٹ میں انہیل ہو جاتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں انہیل ہوتے ہیں. 5 to 3 جو مائکرونز ہوتے ہیں مائلڈ ریسپائریٹری ٹریکٹ تک جو ہے یہ جاتے ہیں, اور 3 سے لے کے 1 مائکرون جو ہے وہ ایلولائی تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح سے انسان جو ہے ڈسٹ کو انہیل کرتا ہے. کیمیکل ہیزرڈز جو ہیں اس میں کلاسیفیکیشن آف ڈسٹ جو ہے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے فردر 2 ٹائپس میں. یہ ان آرگینک اینڈ آرگینک ڈسٹ ہوتی ہے, اور جو ہے سیکنڈ سولیبل اینڈ انسولیبل ڈسٹ جو ہے اس میں اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈسٹ کو. آگے کیمیکل ہیزرڈز میں جو ہے کیمیکل ہیزرڈ میں گیسز ہوتی ہیں. جن لوگوں کا آکوپیشن گیسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, جس میں گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں, تو ان کو کس طرح سے وہ ان کی افیکٹ ہوتا ہے صحت, یہ ہم دیکھیں گے. اب گیسز جو ہیں سمپل گیسز ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن, جو کہ ہوا میں ہر وقت موجود ہیں. اس کے علاوہ ایسفائسیٹنگ گیس جو ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے. اس کے علاوہ کائنائٹ گیس ہے, سلفر ڈی آکسائڈ اور کلورین. یہ دم گھٹنے والی گیسز ہیں, اس کے ساتھ انسان کا یہ دم گھٹ جاتا ہے. اور یہ کاربن مونو آکسائڈ جیسے کہ یہ گیس جو گھروں میں یوز کی جاتی ہے سردیوں میں انوائرمنٹ کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے, کاربن مونو آکسائڈ. اور اس کے علاوہ اینستھیٹک گیسز ہیں کلوروفارم آئدر ٹرائی کلورتھین جو ہے, یہ اینستھیٹک گیسز ہیں جس کے ذریعے اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میٹلز اینڈ دیئر کمپاؤنڈز, کوئی بھی دھاتیں اور اس کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے لیڈ, اینٹیمنی, آرسینک, بریلیم, کیڈمیم, کوبالٹ, میگزین, مرکری, فاسفورس, کرومیم, زنک اینڈ ادر. یہ سارے جو میٹلز ہیں اور ان کے کمپاؤنڈز یہ بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں جو ان لوگوں کا ان کے ساتھ کام ہوتا ہے. کیمیکل ہیزرڈز انجیکشن جو ہے آکوپیشنل ڈیزیزز میں آلسو ریزلٹ فرام انجیکشن آف کیمیکل سبسٹانس. جب وہ انجیکشن ہو جائے کیمیکل سبسٹانس کی تو اس کی وجہ سے جو آکوپیشنل ڈیزیزز ہوتی ہیں سچ از لیڈ, یہ لیڈ کی وجہ سے, مرکری کی وجہ سے, آرسینک, زنک, کرومیم, کیڈمیم اینڈ فاسفورس, یہ جو ہے انجیکشنز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر ڈیزیزز کوز ہوتی ہیں. یہ کیمیکل ہیزرڈز ہیں. اب ہم بایولوجیکل ہیزرڈز کی طرف آ جائیں. بایولوجیکل ہیزرڈز مطلب یہ جو جیسے یہ بایولوجیکل ہیزرڈز یہ سلائیڈ میں آپ دیکھیں, وائرسز, بیکٹیریا, فنگائی, پیراسائٹس, یہ سارے جو ہیں یہ بایولوجیکل ہیزرڈز ہیں. اب اس پہ بایولوجیکل ہیزرڈ میں آپ دیکھیں بروسیلوسس, یہ ایک طرح کا بخار ہوتا ہے جو اس میں بروسیلا پازیٹیو آتا ہے اور اس کو یہ انفیکشس ڈیزیز ہے بروسیلوسس.
یہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے، یہ بایولوجیکل ہیزرڈس میں آتا ہے۔ لیپٹوسپیروسس، لیپٹوسپیروسس جو ہے یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ اینیمل سے انسان کو لگتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ اینتھراکس جو ہے اس میں پھوڑے نکلتے ہیں باڈی پہ، یہ بھی جو ہے ان سے کیٹل اور شیپ جو ہوتی ہیں ان سے جو ہے ٹرانسفر ہو کے ہیومن باڈی تک پہنچتی ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح بایولوجیکلی افیکٹ کرتی ہیں ہیومن باڈی کو۔ ہائیڈیٹوڈوسس جو ہے یہ بھی سے اینیمل سے ہوتا ہے انسان کو، اور اس ٹیٹنس ہے، ٹیٹنس جیسے کہتے ہیں کہ اس سے ایکسکریٹا جو ہوتا ہے اس کا اینیمل کا، ان سے ہوتا ہے ہیومن باڈی تک جو پہنچ جائے تو ٹیٹنس ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسیفلائٹس، فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، اور اس کے علاوہ شیسٹو اسموسس جو ہے ہوسٹ آف ادر، یہ جو ہے یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں یہ بایولوجیکل ہیزرڈس ہیں جو کہ تھرو وائرسز، فنگائی، پیراسائٹس یا بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں اور ہیومن ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اب میکینیکل ہیزرڈس کی طرف آئیں تو یہ دیکھ لیں، آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ اب گر جائے اس کے اوپر تو اس کو انجری کوز ہوگی انسان کو۔ اب انہوں نے میکینیکل ہیزرڈس کے ساتھ جو ہے ٹاپ پہ ایک وارننگ دی ہوتی ہے، ٹپ اوور ہیزرڈس، وہ بول رہے ہیں ڈو ناٹ موو دس اکوپمنٹ وداؤٹ میکینیکل اسسٹنس، یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو موو نہ کریں اس اکوپمنٹ کو جب تک آپ کے ساتھ کوئی میکینیکل اسسٹنٹ نہ ہو۔ خود اگر آپ موو کریں گے تو یہ تو ہیوی ہے نا، تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے اس کو یہ زخمی ہو جائے گا اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر، یہ گر جائے تو یہ میکینیکل ہیزرڈس میں آتا ہے۔ اب سائیکو سوشل ہیزرڈس ہوتے ہیں، جیسے پکچرز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، باس شاؤٹ کر رہا ہے ورکر کے اوپر اور وہ آگے پریشان کھڑا ہے، کوئی کام لے کے آیا تھا، تو یہ سائیکو سوشل ہیزرڈز ہیں۔ دوسری پکچر میں دیکھیں وہ جو کام کا برڈن ہے اس کے اوپر اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سائیکو سوشل ہیزرڈز ہیں۔ یہ آکوپیشنل ہیزرڈز میں سائیکو سوشل ہیزرڈز جو ہیں یہ کون کون سے فیکٹر افیکٹس ہیلتھ، فرسٹریشن کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، لیک آف جاب سیٹسفیکشن، اور جب آپ اپنی جاب سے خوش نہیں ہوتے، آپ اس آکوپیشن میں زبردستی رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جاب سیٹسفیکشن آپ کو نہیں ہوتی، جاب پھر آپ جو ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے، جاب کے چلے جانے کا غم یا اس طرح کی انسیکیورٹی جو ہے وہ یہ سائیکو سوشل ہیزرڈز میں آتی ہے۔ پور ہیومن ریلیشن شپ، جب انسان کے آپس میں ورکرز کے یا باس کے ساتھ یا کولیگز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پور ہیومن ریلیشن شپ جو ہیں ان کی وجہ سے سائیکو سوشل ہیزرڈس جو ہیں وہ انسان کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور ایموشنل ٹینشن، اور کوئی ایموشنلی آپ ٹینس ہوں کسی وجہ سے، آپ کے اوپر کام کا بوجھ ہے، زیادہ برڈن ہے آپ کے اوپر، ورک لوڈ آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے، تو وہ جو ہے آپ کو ایموشنلی ٹینس کرے گا، اور آپ کی جو اس کی وجہ سے جو ورکرز جو ہیں وہ سائیکو سوشل ہیزرڈس کی وجہ سے وہ بیمار ہوں گے، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ اور سائیکو سوشل ہیزرڈس، دا ہیلتھ ایفیکٹس کین بی کلاسیفائڈ انٹو ٹو، یہاں ہیلتھ ایفیکٹس جو ہیں ان کو دو میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، سائیکولوجیکل اینڈ بیہیورل چینجز۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کے انوائرمنٹ میں انسان رہتا ہے تو سائیکولوجیکلی جب وہ ڈپریس ہوتا ہے تو اس کی بیہیورل چینجز بھی آتے ہیں، اس کے بیہیویئر میں بھی جو ہے وہ چینج آتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ہے سائیکو سومیٹک ایل ہیلتھ، تو سائیکو سوشل ہیزرڈز میں سائیکو سومیٹک ایل ہیلتھ ہوتی ہے، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ باڈی اور مائنڈ
دونوں بیمار ہو جاتے ہیں انسان کے. سائیکوسومیٹک علم میں جیسے انسان سائیکولوجیکلی یہ سوچتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میرے بازو میں درد ہو رہا ہے, میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ہو نہیں رہا ہوتا, لیکن اس کو لگتا ہے مینٹلی کہ یہاں درد ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے بعد واقعی میں اس کو وہاں پہ درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے مائنڈ کا اور باڈی کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, اور دونوں جو ہے ill ہو جاتے ہیں. انسان سائیکولوجیکلی بھی ill ہو جاتا ہے اور فزیکلی بھی ill ہو جاتا ہے. تو ایسی illness کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ill health. اور یہ illness جو ہے اس کی پہ سائیکو سوشل ہیزرڈس کی وجہ سے آتے ہیں. یہاں پہ ہمارے لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی, اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی پرابلم آتا ہے تو پلیز آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. یہ آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوا, اس کی کچھ سلائیڈز رہ گئی ہیں, وہ ہم سیکنڈ پارٹ میں جو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں اس میں سائیکو سوشل ہیزرڈس تک جو ہے وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا, اور نیکسٹ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو سیکنڈ پارٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے.